हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक सूरत है जिसे सूरह नस्र कहा जाता है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही फ़ुयूज़ात बरक़ात रखी हैं। ख़ास तौर पे 3 आयतें हैं इसकी, और 3 ख़ास इसके अंदर बरक़ात हैं अल्लाह ने जो इसके अंदर पिन्हा रखी हैं। अगर किसी आदमी को किसी चीज़ में फ़तह ना होती हो, कामयाबी ना होती हो किसी भी काम में, चाहे वो केस मुकदमा है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो किसी भी मामले में जो हक बजानिब है और फ़तह चाहता है, तो पहली आयत में अल्लाह ने फतूहात रखी हैं, कामयाबियाँ रखी हैं। इम्तिहान में भी कामयाबी के लिए पढ़ी जा सकती है। और दूसरी आयत जो इसकी है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तस्खीर रखी है कि लोग मुतवज्जे हों। बाज़ लोग इदारे बनाते हैं, लोग उस तरफ मुतवज्जे नहीं होते। कोई काम शुरू करते हैं, लोग उस तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अब लोगों को मुतवज्जे करने के लिए कि लोग राग़िब हों, अब मदारिस वाले, खानकाहों वाले, मसाजिद वाले, अब इसी तरह जो है तंजीमों वाले, तहरीकों वाले, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए ये बहुत ही आज़मूदा है। ये आयत करीमा इसकी दूसरी। और जो तीसरी आयत है इसकी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो अपने आमाल की इस्लाह के लिए, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए बहुत ही मुजर्रब है, और दूसरा रिज़्क़ की वुसअत का बायस है, रिज़्क़ बढ़ जाता है। और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तीसरी आयत से जुड़ने की बरकत से दुनिया में खैरें, बरकतें, रहमतें अता फरमाते हैं, और मौत उसको ईमान वाली अता फरमाते हैं। अब ये 3 आयतें हैं और तासीरात इसके अंदर इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को इदराक ही नहीं। अब आप देखिए, हम कुरान पाक की बहुत सी सूरतों को पढ़ते हैं, लेकिन उन आयतों को पढ़ के भी हमें समझ नहीं आती, उसकी तरफ ज़हन राग़िब नहीं होता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ज़बान नबूवत से ये सूरा सुनी तो सहाबा इकराम तो सारे मुस्कुराने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके मिशन को बयान कर दिया कि वो काम जो किसी नबी पर तकमील को नहीं पहुंचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल हो गया, मिशन आपका मुकम्मल हो गया। यानी आदम अलैहिस्सलाम भी फरमा कर गए कि मैं मिशन कामिल नहीं किया। नूह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, 950 बरस गुजार के कहने लगे मिशन कामिल नहीं हुआ। अब 23 साल दौरे नबूवत पाने वाले पैगंबर पे मिशन मुकम्मल हो गया। 950 बरस तबलीग करने वाले पैगंबर, नबूवत पाने वाले पैगंबर, और 1300 साल जिंदगी पाई है उन्होंने। और फिर उसके बाद पैगंबरों का आप देखिए 1.25 लाख पैगंबर कहने लगे वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ जो हमें देकर भेजा गया था। लेकिन 23 साल दौर पाने वाले नबूवत का और 63 साल जिंदगी पाने वाले पैगंबर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे अल्लाह ने फरमाया कि आपका मिशन कंप्लीट। और वो मिशन कंप्लीट इस सूरा के अंदर अल्लाह ने इजहार फरमाया। सारे सहाबा खुश, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस लिए भेजे गए थे वो तो कामिल हो गया काम। या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के यहाँ सुरखरू हैं ही पहले से, लेकिन इस बात ने हमें और खुश कर दिया कि हमारे पैगंबर पे दीन मुकम्मल हुआ है, हमारे पैगंबर का मिशन तकमील को पहुंचा। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार थे, जो आपके मावन थे, वो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब सहाबा इकराम जो थे वो आपके मावन, मददगार, जमात को देखा जाता है। आज देखिए, आप बड़ी बड़ी जमातों, लीडरों को देखते हैं, लीडर के जवाल के पीछे आपको उसकी जमात मिलती है। जमात उसकी सही नहीं होगी, लीडर जवाल पजीर हो जाएगा, लीडर कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। लीडर कभी तरक्की नहीं करता अगर उसको जमात, दुनियावी मामलात में आप देखें, दीनी मामलात में भी आप देख लें, कोई अगर बहुत बड़ा शेखुल हदीस है, मुक्तदा है, पेशवा है, कोई बहुत बड़ा रहबर और रहनुमा है, लेकिन अगर उसके पास जमात अच्छी नहीं है तो वो कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकेगा।
اب ایک بندہ وزیر اعظم بن گیا کسی طرح، لیکن اس کی جماعت اچھی نہیں ہے، اس کے مشیر اچھے نہیں ہیں، وزیر اچھے نہیں ہیں، تو وہ بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ یا اللہ نے سارے نبیوں پہ دین مکمل نہیں کیا، سارے نبیوں کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ ان کے پاس وہ جماعت نہیں تھی جو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت عطا فرمائی۔ ان کے پاس وہ صحابہ نہیں تھے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ جو خوبی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، در حقیقت صحابہ بھی اس لیے خوش ہوئے کہ اللہ نے گویا کہ ان کی بھی تعریف کی کہ پیغمبر کو جماعت ایسی ملی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی تھی، صحابہ ایسے ملے ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے تھے، تو صحابہ خوش ہو گئے۔ تو ایک صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، یار غار تھے، اور آج صاحب مزار بھی ہیں، وہ جانشین پیغمبر اور خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ رو رہے کہا یا ابا بکر آپ رو رہے ہیں، یہ سارے خوش ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اس میں آپ نے میں نے غور کیا ہے، انہوں نے غور نہیں کیا، یہ مشن کو دیکھ رہے ہیں، میں مشن والے کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مشن کو دیکھا کہ کمپلیٹ ہو گیا، میں مشن والے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس پیغمبر کو اللہ نے مشن کے لیے بھیجا تھا، جب مشن کمپلیٹ ہو گیا تو اب پیغمبر بھی اللہ واپس بلا لے گا، اللہ کہے گا واپس آ جائیں میرے پاس، چونکہ آپ اتنے پاک ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ آپ کے لیے یہ جہاں نہیں ہے، آپ کے پاس، آپ کو اللہ کے پاس ہونا چاہیے اس پاک جہاں کے اندر۔ اس لیے اللہ اب آپ کو اس جہاں سے، کیونکہ یہ آسمان اور زمین تو شرک و بدعات، رسومات، کفر، ضلالت، گمراہی، گندگی بھر چکی ہے دنیا کے اندر، ہمارے پیغمبر تو پاک ہیں، اللہ اب آپ کو اس جہاں میں نہیں چھوڑے گا، اب اللہ آپ کو بلا لے گا اپنے پاس۔ تو اب رو رہا ہوں میں اس لیے کہ آپ کی جدائی ہمیں سہنی پڑے گی۔ اب دیکھیے وہ سورہ نصر ہے جس کے اندر اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، گویا کہ اتنا اس کے اندر گہرائی ہے کہ اس کے اندر صحابہ نے اس چیز کو لیا، سمجھا، اور ایک صحابی نے اس چیز کو سمجھا۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کا ذکر بھی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی تبلیغ اور جہاد پر لوگوں کا جوک در جوک آنے کا ذکر بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا جب کامیابی ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کامیابی ملتی ہے، جی بچہ کامیاب ہو گیا، ڈگری مل گئی، یا کسی الیکشن میں کامیاب ہو گیا کوئی بندہ، یا کسی چیز میں فتح مل گئی اسے، تو جشن مناتے ہیں، اور ناچ ڈانس پارٹیاں، شراب کباب کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اب یہ جشن ہمارے ہاں بڑی تعداد میں مسلمان منا رہے ہیں، کافر تو منا ہی رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو آپ جشن دیکھیں، شادیوں میں کیا جشن ہوتا ہے۔ یہاں پیغمبر کو اللہ کیا فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر وہ کام جو آدم سے لے کر آپ تک صدیوں میں کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اللہ نے آپ پہ کمپلیٹ کیا، تو کتنے بڑی خوشی کا موقع ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آخری آیت دیکھیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے استغفار پڑھنی ہے، تکبر میں نہ آئے۔ تاکہ اس لیے نماز کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ، سلام پھیرا، لوگ سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ کلمہ اونچا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی۔ حدیث صحیح کے اندر جو ذکر ہے وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 بار کہیں۔ کیا آپ نے نماز پڑھ کے استغفار کر رہے ہیں؟ یہاں تو گناہ کر کے کوئی استغفار نہیں کرتا، پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھ کے بھی استغفار کرو، کہ اس کے اندر بھی تم نے غلطیاں بہت کی ہیں۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا وضو بھی غلط ہو رہا ہے، ہماری نمازیں بھی غلط ہو رہی ہیں، اور نماز میں توجہ بھی نہیں ہے، الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی مخلوق میں، جن و انس میں، فرشتوں میں
کسی پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا کہ دین مکمل اس پہ ہوا ہو اور اس نے اللہ کی توحید کو، اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو خالصتاً آگے پہنچا دیا ہو اللہ کی مخلوق تک 100%۔ اور عرفات میں یہی بولا تھا نا، عرفات کے بعد یہ اتری کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ کہ بالکل یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، یوں آسمان کی طرف دیکھ کے کہا۔ اور اس کے بعد میں نے عرفات کے میدان میں وہاں لوگوں کو بیان کرتے ہوئے یوں ہی بیان کر کے، اور وہاں تو ایک سما تھا اپنا احرام کی حالت میں، حج کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا اب جو حاضر ہے نا وہ غائب تک میری تبلیغ دین کو پہنچائے گا۔ یہ مشن ہے انسانوں کا، ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی مسلمان بتائیں کون پہنچا رہا ہے کافروں تک، کون غائبین تک پہنچا رہا ہے؟ سارے اپنے گھر میں بھی نہیں پہنچا رہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا رہے۔ تو اب یہ دیکھیے، آپ چاہتے ہیں کہ فتوحات ملیں۔ اچھا، اس آیت کے آخر میں جو جملہ بولا انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، آپ فتوحات چاہتے ہیں، کامیابی ہو مقدمے میں، الیکشن میں، کسی بھی چیز میں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناکامیاں ہیں، جس چیز میں بھی ناکامی آ رہی ہے آپ اس میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کس چیز میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ پہلی آیت کو پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو 100 بار پڑھیں، پہلی آیت کو 100 بار پڑھیں، اور آگے پھر 2 آیتیں جو ہے وہ آخر میں ایک باری پڑھ لیں۔ یہ اس طریقے سے پڑھیں، کامیابی چاہتے ہیں کسی بھی چیز میں اگر آپ، تو اس پہلی آیت کو 100 بار پڑھیں اور اگلی 2 آیتوں کو بس آخر میں ایک باری پڑھ لیں، پھر دعا کریں۔ اور یہ عمل آپ نے لگاتار کرنا ہے 27 دن، 27 ڈیز آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے دے گا۔ اور اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں آیت کریمہ کو، فتوحات کے لیے، کامیابی کے لیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ اس طرح پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جس کام میں ہے اس کام میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی دے گا۔ ایک آیت پہلی اتنی تاثیر ہے اس کے اندر۔ پھر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ نے کوئی بھی جو ہے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، ہر کام میں مدرسہ بنایا لوگ متوجہ ہوں، مسجد بنائی لوگ متوجہ ہوں، خانقاہ بنائی لوگ متوجہ ہوں، تحریک تنظیم بنائی آپ نے، یا کوئی بھی اس طرح NGO یا کوئی ادارہ بنایا، یا آپ کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پہلی آیت کو ایک بار پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب آپ اس کو 100 بار پڑھیں، پہلی آیت ایک بار، درمیان دوسری آیت 100 بار، اور آخری آیت کو پھر آخر میں ایک بار پڑھ کے سورہ مکمل ہو گئی۔ آپ یہ اس طرح 27 دن پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ اس میں لوگوں کو راغب کرے گا، متوجہ کرے گا، لوگوں کو اس طرف لائے گا۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے مدرسہ بنایا، یہ ادارہ بنایا، یہ اسکول بنایا، کلینک بنایا، اسپتال بنایا، یا ہم نے فلاں کام شروع کیا، تو لوگ متوجہ نہیں ہو رہے، دفتر بنایا فلاں چیز کا، آفس بنا دیا ہے، لوگ نہیں راغب ہو رہے، تو آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک، یہاں اللہ نے کہا میرے پیغمبر فتح آپ پر ہو گئی، اللہ نے آپ کو فتح دے دی، اور دیکھ رہے ہیں آپ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ ایسے، پہلے تو آپ پورے مکے میں پھرتے تھے، گلیوں میں، بازار عکاظ میں، طائف کی وادیوں میں، آپ کو ایک نہیں ملتا تھا، اور یہاں مدینہ میں اب یہ حال ہے کہ لوگ جماعتوں کی شکل میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھائیں۔ کہاں آپ طائف کی وادی میں پتھر کھا رہے ہیں، آپ کو ایک نہیں ملا، اور کہاں آپ کو مدینہ پہنچ کے اللہ نے اس مقدس سرزمین پر تبلیغ اسلام کی یہ برکتیں کہ آپ کے پیچھے جوک در جوک فوجیں آ رہی ہیں، فوجیں کلمہ پڑھنے کے لیے، اور آپ میدان عرفات میں کھڑے ہیں تو 1.25 لاکھ جانثار آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آپ کو اللہ نے فرمایا افواجا،
تو پھر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں رزق کی وسعت دے دے، اللہ مالی طور پر معاشی طور پہ ہمیں پریشانیوں سے نکال دے، اور ہم جو بھی کاروبار نوکری کر رہے ہیں اللہ اس میں برکتیں دے دے، بے روزگاری کو ختم کر دے، روزگار دے دے، تو اس کے لیے اس تیسری آیت کو آپ اسی طرح 100 بار پڑھیں۔ پہلی 2 آیتیں ایک بار پڑھیں اور تیسری آیت پہ آپ 100 بار پڑھیں اس کو، اور اس کے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا یوں پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اب اگر آپ کو کوئی کام آپ سے اچھا ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ آپ کو اللہ نے کوئی سرخروئی دے دی، کوئی ترقی دے دی، یا کوئی کسی مشن میں آپ کو کامیابی دے دی، اور آپ جو ہے یا شادی بیٹا یا بیٹی کی کرنے والے ہیں، یا اسی طرح آپ ریٹائرمنٹ کی طرف چلے گئے، ریٹائر ہو گئے، تو کسی بھی کام سے آپ جب نکل آئے تو آپ یہ ترتیب سے پہلی 2 آیتیں ایک بار پڑھیں اور آخری آیت کو آپ 100 بار پڑھیں، اور 27 دن 27 ڈیز پڑھیں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، جو راحت سکون جو مشن آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے اس کے بعد اللہ اور آپ کو برکتیں دے گا، سہولتیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ شر سے بچائے رکھے گا، رزق کی وسعت عطا فرمائے گا۔ اس صورت کے اندر اتنی تاثیرات ہیں کہ آپ کو میں تھوڑے سے وقت میں وہ بیان نہیں کر سکتا، وقت کی قلت کی وجہ سے، اور آپ کی ضرورت کی حد تک میں آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج مرد عورتیں اس مختصر صورت جو قرآن پاک کی آخر میں ہے بالکل، اس صورت سے کتنے محروم ہیں۔ اب اتنی مختصر صورت ہے کہ آپ کو کامیابیوں کے لیے بہترین، اس کا نام ہی نصر ہے، سورہ نصر ہے، مدد والی صورت، اور اس کے اندر اللہ نے مدد کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو جب پریشانی ہو آپ اس صورت کو پڑھیں، اگر آپ کو ویسے پڑھنا چاہیں تو 100 بار پوری صورت کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پوری صورت کو بھی 100 بار پڑھیں گے، اور وہ آپ دنوں کی قید نہ بھی رکھیں، جتنا چاہے پڑھیں، پورا زندگی پڑھیں، تو آپ کی زندگی میں یہ تینوں نعمتیں جو میں نے 3 آیتوں کے ساتھ بیان کی ہیں یہ کبھی کم نہیں ہوں گی، بڑھتی رہیں گی۔ تو یہ سورہ اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنے بچوں کو کہیں، اور آپ نماز میں اس کی تلاوت کیا کریں، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں کوئی اور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ ذلت، پستی اور ناکامی نہیں آنے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب